के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम अपनी इबादत का आगाज़ खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से करते हैं, और हम सब मिलकर अपने कदमों पर खड़े होंगे और खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से हम सब मिलकर मरकज़ की अंजील उसका 4 बाब उसकी 10 आयत से लेके 20 आयत तक हम सब मिलजुल कर पढ़ेंगे। मरकज़ की अंजील उसका 4 बाब उसकी 10 आयत से लेके 20 आयत तक। खुदाउन के पाक कलाम में यूँ लिखा है, जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे उन तमसीलों की बाबत पूछा। उसने उनसे कहा कि तुमको खुदा की बादशाही का भेद दिया गया है, मगर उनके लिए जो बाहर हैं सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम ना करें, और सुनते हुए सुने और ना समझें, ऐसा ना हो कि वो रुजू लाएं और माफ़ी पाएं। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम वो तमसील नहीं समझे? फिर सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला कलाम बोता है जो राह के किनारे है, जहाँ कलाम बोया जाता है। ये वो है, जब उन्होंने सुना तो शैतान फिलफोर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और इसी तरह जो पथरीली ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फिलफोर खुशी से कबूल कर लेते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोज़ा हैं। फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिलफोर ठोकर खाते हैं। और जो जाड़ियों में बोए गए वो और हैं, ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना और दुनिया की फ़िक्र और दौलत का फ़रेब और चीज़ों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बड़ी बरकत हो। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को खुदा के आगे झुकाएंगे। हमारा खुदा अपने वादों का सच्चा खुदा है। वो अपने वादे के मुताबिक हमारे आने से पेशतर यहाँ पर मौजूद है। थैंक्स लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, ब्लेस जीसस हालेलुया। रगर मंदो रकर मसा कर्म सिंदरी गरिगा हीर मंदो रो 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 कर्म तक कर्म संदरी गरी गरी गर बर कर्म थो कर्म संदरी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक और मसीह यीशु में हमारे नहायत बुजुर्ग आसमानी बाप, दिल की गहराई से आपके नाम का शुक्र, आपके नाम की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए और अब तक की निगहबानी और हिफाजत के लिए जो आपने हम सबको बख्शी, ताकि हम प्यारे खुदा आपके घर में आकर आपकी इबादत कर सकें, आपकी हमद के गीत गा सकें, आपकी परस्तश कर सकें। क्योंकि ज़रूर है कि आपके परस्तार रूह और सच्चाई से आपके नाम की परस्तश करें। ऐ खुदा अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीले से, जो कि आपका कलाम है, और आपने अपने कलाम को हर एक नाम से ज़्यादा अज़मत दी है, और वो कलाम फजल और सच्चाई से ममूर होकर हम इंसानों के बीच में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जो खुदा के इकलौते का। ऐ खुदा अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के खून के बायस हम सब को इस वक्त धोकर बर्फ़ की मानद उजला और सफ़ेद बना दे, ताकि हमारे अंदर कोई दाग दबा या जुरी न रहने पाए, बल्कि हम पाक और साफ़ होकर अपने होंठ और ज़ुबान की कुर्बानियाँ आपके हुजूर में गुजराने वाले ठहरें। अपने बदनों को ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र कर सकें जो ज़िंदा, पाक और आपको पसंदीदा है। ऐ खुदा अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीले से अपने पाक रूह को हम सब के ऊपर उंडेल दे खुदा, जिसका वादा आपके बेटे खुदा यीशु मसीह नासरी ने अपने ज़िंदा आसमान पर उठाए जाने से पेशतर किया कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेज सकूँ। मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, अगर मैं ना हो जाऊँगा तो वो दूसरा मददगार नहीं आएगा। ऐ खुदा शुक्रगुजार हैं उस मददगार के लिए जो आज भी इस ज़मीन पर ठहरा हुआ है, ताकि खुदा आपकी कलीसिया को तैयार कर सके, आपके बेटे की दुल्हन को तैयार कर सके, ताकि जब आपका बेटा ज़ाहिर हो तो आपकी कलीसिया, आपके बेटे की दुल्हन हवा में उठकर उसका इस्तकबाल कर सके। ऐ खुदा हम सबको अपने कभी हाथों में ले और अपने नाम की खातर खुदा हम सबको प्यार खुदा इस्तेमाल कर। खुदा जितने लोग आ चुके हैं उन सबको खुदा आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के खून में छुपाते हैं। जो रास्ते में हैं उन्हें भी खुदा अपने पाक फरिश्तों की निगहबानी और हिफाजत में यहाँ पर लेके आ, ताकि वो भी हमारे साथ मिलजुल कर आपकी हमद के गीत गा सकें, आपकी परस्तश कर सकें,
अपने आप को खुदा ना आपकी हुजूरी में खाली कर सके, ताकि आपका पाक रूह उनके अंदर भी सुकूनत करे, उनके ऊपर जुम्बश करे। हम सबको खुदा पाक खुदा एक रूह में बांध दीजिए, यगानगत की रूह बख्श दीजिए, ताकि जब हम मिल जुल कर आपकी हमद के गीत गाते हैं तो खुदा ये घर आपकी हुजूरी से भर जाए, आपका अबर यहाँ पर ठहर जाए, और हम आपके नाम के शान शान आपकी हमद के गीत गाएं, आपकी तारीफ़ करें और यसुम मसीह नासरी के नाम को जलाल दें। खुदा पाक खुदा हमारे ज़बूरों को, गीतों को, हाथों को, साज़ों को, गलों को मसा करना, ताकि हम प्यारे खुदा लायक तौर पर खुदा पाक खुदा अपने होंठों ज़बान को आपके लिए खोल सकें, और आप जो अपने वादों के सच्चे खुदा हैं और आपके जितने वादे वो सब हाँ और आमीन के साथ हैं। ऐ खुदा हम सब के ऊपर रहम कर, अपना तरस वाला हम सब के ऊपर हाथ बढ़ा, और हम सब की प्यारे खुदा तमाम ख़ताओं को जो इंसान होते हुए हम बातों बातों में कर गुजरते हैं, अपने बेटे यसुम मसीह नासरी के नाम से माफ़ कर और हम सबको बहाल कर। खुदा पाक खुदा ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्यारे बेटे खुदा यसुम मसीह नासरी के नाम के वसीला से, आमीन। हालेलुया। आए हम सब मिलकर ज़बूर 111 गाएंगे। तुसी गाओ सना, तुसी गाओ सना।
हालेलुया। हम जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा की सच्चाई के लिए, उसके कलाम के लिए। थैंक्स लॉर्ड, हालेलुया। वाकई हमारा खुदा अजीब काम करता है। उसने पुराने अहदनामे में अपने लोगों के साथ अहद बांधे, मगर वो अहद वक्त के साथ ख़त्म हो गए। मगर जो अहद उसने अपने बेटे खुदा यीशु मसीह खून के वसीले से बनी नौ इंसान के साथ बांधा, वो अब्दी अहद है। और हम उसी अहद के वसीले से आज उसकी इबादत कर रहे हैं, उसकी परस्तिश कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर हम दोस्ताइश में आगे बढ़ेंगे। मैं खुश होया, ज़बूर 122 गाएंगे। मैं खुश होया जो मनु आखन लगे कि आओ खुदावंद दे घर चलिए। आप सब खुश हैं? मुझे लग नहीं रहा, मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही। जब हम खुदावंद के घर आए हैं तो हमें खुशी के साथ उसकी परस्तिश करनी है। प्रेज़ गॉड, ताकि जो मकसद हमारे दिलों में, हमारे जहनों में है, हमारी सोचों में है, वो पूरा हो सके। यहाँ पे देखिए आने का पर्पस क्या है। हम कभी कभी ये भूल जाते हैं, रस्मी तौर पे नहीं आना, रूहानी तौर से सोचना कि हम खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात करने आए हैं। नो डाउट हम पूरा हफ्ता रूहुल कुदस के वसीला से यीशु मसीह के साथ ही रहते हैं, तो भी एक खास वक्त है, डेडिकेटेड वक्त है, जब खुदावंद परस्तिश के वसीला से, कलाम के वसीला से हमसे बात करें। प्रेज़ गॉड। तो सब ने रूहानी जोश के साथ परस्तिश करनी है, ठीक है जी? रेडी है सब? गाएंगे मेरे साथ। मैं खुशी होया जदों मैं Israel, Deus,
हालेलुया। पुराने वक्तों में जब बनी इसराइल कौम ईदें मनाने के लिए यरूशलेम को जाती थी तो वो टोलियों की सूरत में खुदा की हमद करते हुए यरूशलेम जाते थे और वहाँ जाकर खुदावन के लिए ईदें मनाते थे। आज भी हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने ऐसे इंतजामात किए हुए हैं कि हम मिलजुल कर खुदा के घर में आकर उसकी इबादत करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आए हम इसी तरह खुदावन की हमदो सताइश में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे, जय हो जय जय यीशु, जय जय यीशु।
खुदा यीशु मसीह के लिए। और याद रखें, जब कभी मैं ये गीत गाता हूँ तो मैं इस बात का तस्वुर करता हूँ कि आसमानों के अंदर हम सब ऐसे ही यीशु मसीह के लिए जय जयकार के गीत गाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ उस ज़बा किए हुए बर्रे के लिए हम परस्तिश करेंगे। सुबह शाम दोपहर वहाँ पे वक्त की कोई कैद नहीं, कोई खाना नहीं, कोई भूख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई जिस्म की ख्वाहिश नहीं, एक ही काम होगा और वो जय जयकार करना होगा। हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी का जोरदार तालियां बजाएंगे इस बड़े प्रिविलेज के लिए जो यीशु मसीह के वसीला से हमें दिया गया है, ताकि हम उसकी परस्तिश कर सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें। प्रेज जीसस। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जब जिंदा आसमान पर उठाए जाने वाले थे तो उसने अपने शागिर्दों को फरमाया कि जब तक तुमको कुव्वत का लिबास ना मिल जाए तुम इसी शहर में ठहरे रहो। और खुदावंद ने अपने वादे को पूरा किया। जब ईद पेंतीकोस्त का दिन था, सब लोग फारग बैठे हुए थे, सब दुआ कर रहे थे, सब लोग लिखा है कि दुआ कर रहे थे। और खुदा का पाक रूह कसरत के साथ उन सब के ऊपर नाज़िल हुआ और वो सब पाक रूह से भरकर गैर ज़बानें बोलने लगे। और वो जो लोग जहाँ पर जमा थे वो सब समझ रहे थे कि ये हमारी ही बोली बोल रहे हैं। आज भी खुदावंद अपने पाक रूह को अपने लोगों के ऊपर कसरत के साथ नाज़िल फरमाता है। आए हम इसी तरह खुदावंद की हम्द उस्ताद में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये, अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये। रूह की बारिश बरसा चाहती है, तेज अपने ईमान से उसके लहू से पापों से जुड़ने का वक्त है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, जुड़ने का उसको वक्त है। अपने ईमान से उसके लहू से पापों से जुड़ने का वक्त बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। तेरे गुनाह चाहे हो फिर मजीद, बर्फ की मानिंद धो देगा वो, पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों से जिंदगी दे
دعا کرنا شروع کریں گے. हालेलुया شفا کا منبع صرف ایک ہی ہے اور وہ زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے جو اس جگہ پر موجود ہے, اپنے لوگوں کی پرستش کے اوپر تخت نشین ہے, جس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے, جس کے خون بہانے کے وسیلہ سے, جس کی مصلوبیت کے وسیلہ سے, جس کے گھائل ہونے کے وسیلہ سے, جس کی صلیب کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی ہے, کفارہ ہوا ہے اور ہمیں اس قابل کیا گیا ہے کہ ہم اس کے نام کو جلال دینے کا وسیلہ بن سکے. شکر گزاری کرنا شروع کریں گے کیونکہ اور کوئی معبود نہیں جو شکر گزاری کے لائق ہو. ایک ہی معبود ہے جو سب معبودوں کے اندر سب سے بڑا ہے اور وہ زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. آئیں زوردار تالیوں سے یسوع مسیح کے لیے بجائیں گے. Praise Jesus. ہم شکر گزاری کی دعا بھائی رچرڈ کے ساتھ مل کے کریں گے. بھائی رچرڈ کے ساتھ دعا کریں گے. हालेलुया ओ हालेलुया. खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरी हमदो तारीफ करते हैं खुदावंद क्योंकि तू बेहद तमजीद के लायक खुदा है. हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद जब हम किसी जगह पर नहीं थे खुदावंद, हम किसी शक्ल में नहीं थे खुदावंद, तूने तब हम पर रहम और फजल कर दिया खुदावंद, और अपने बेश कीमत लहू से हमें खरीद लिया खुदावंद. यस, शाही खानों का फिरका बना दिया खुदावंद, अपने बेटे बेटियां बना दिया खुदावंद. तेरे हुजूर आते हैं और खुदावंद तुझे कहते हैं अब्बा, जबकि हम तेरी कौम नहीं थे, लेकिन तूने हम पर रहम किया. अपने बेटे के वसीला से खुदावंद हमें अपने में मिला दिया खुदावंद. मैं और हम सब जो यहाँ पर इकट्ठे हैं खुदावंद सिर्फ इसी बात की तमजीद कर रहे हैं कि तू हमारा खुदा है और तू बेइंतहा तमजीद और हमद के लायक है खुदावंद. हम अपनी सारी अकल के साथ खुदावंद तेरी प्रस्तश कर रहे हैं. हम तेरे हजूर में जमा है खुदावंद, इससे खूबसूरत क्या बात होगी कि हम तेरे तख्त के सामने खड़े हैं खुदावंद और तुझे कदूस 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 कह रहे हैं खुदावंद. मैं और हम सब मिलकर खुदावंद तेरे नाम की तमजीद करते हैं, तुझे कदूस कहते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद. हम शुक्र गुजारी से भरे हुए हैं खुदावंद इस जगह के लिए खुदावंद, इस तमाम इंतजामात के लिए खुदावंद, अपने प्यारे खादिम के लिए खुदावंद, तमाम किस्म के इक्विपमेंट के लिए खुदावंद. ये सब कुछ मिलके खुदावंद हम सब तेरे हजूर इकट्ठे हुए हैं खुदावंद. हम इन सारी बातों के लिए तेरे नाम को जलाल देते हैं. अपनी पूरी की पूरी मीटिंग पर खुदावंद इसी तरह तेरा हाथ चाहते हैं खुदावंद. तमाम मीटिंग तक खुदावंद जहाँ पर किसी भी किस्म की कोई शैतान की कुव्वत ना काम करने पाए खुदावंद, तेरा जोर बना रहे खुदावंद, तेरा ताकत खुदावंद हर एक जान पर रहे खुदावंद, ये अबर हर बंदे पर ठहरा रहे खुदावंद. और आज हम अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद अपनी ग़ज़ा को हासिल करने वाले हो खुदावंद, और ना कि सिर्फ उसको हासिल करें बल्कि कुव्वत पाएँ खुदावंद. मैं तेरे से बड़ी मिन्नत करता हूँ खुदावंद इस तमाम वक्त के लिए खुदावंद, इस बेहतरीन वक्त के लिए खुदावंद जिस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं. हर एक रूह हर एक जान खुदावंद तेरी प्रस्तिश और ताज़ीम कर रही है खुदावंद. हम जानते हैं हम तेरे हजूर हैं खुदावंद और तेरे प्यार के लिए तुझसे शुक्र गुजार भी हैं खुदावंद. हमारी सारे वक्त को खुदावंद, हमारी सारी एफर्ट को, हमारे गीत गाने को, तालियां बजाने को खुदावंद तू कबूल कर खुदावंद. यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन. सब तशरीफ रखें. हम इसी तरह अपनी आंखों को बंद रखेंगे, अपने सरों को झुकाए रखेंगे और एक दुआ सिस्टर लक्ष्मी के साथ मिलकर करेंगे.
हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सच्चे जिंदा ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक, दिल की गहराइयों से आपका शुक्र करते हैं, आपके हजूर में झुकते हैं खुदा। यीशु के लहू के वसीला से आपके फजल वाले तक के सामने झुकते हैं, आपको सजदा करते हैं। आप ही तमाम तर सजदों के लायक परमेश्वर, आप ही जलाल से भरे परमेश्वर, आप ही रहम दिल परमेश्वर, आप ही मोहब्बत का सरचश्मा है खुदा। आपकी बेइंतहा मोहब्बत के लिए आपका शुक्र करते हैं खुदा, जो आपने हम सब से की खुदा। जबकि हम गुनाहगार थे तो आपने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वह हलाक ना हो बल्कि सदा की ज़िंदगी पाए। शुक्रगुजार हूँ प्रभु यीशु, आप हमारे लिए अपने तख्तो जलाल को छोड़कर इस दुनिया में आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे खुदावंद, और विश्वास रखते कि जल्दी अपने वादा के मुताबिक हमें लेने के वास्ते आने वाले हैं खुदा। आपके बहते लहू की धार के लिए आपका शुक्र करती हूँ, सामर्थी लहू के लिए जो हमें धोता, जो हमें पाक साफ करता, मैं आपका शुक्र करती हूँ। और मैं खुदावंद याद रखती हूँ कि मेरी मखलसी किसी सोने चांदी से नहीं बल्कि यीशु के बेशकीमत और पवित्र लहू से, आपके लहू से हमारी रहाई, हमारी चंगाई, हमारा छुटकारा है खुदावंद। आपने हमारा फिदिया दिया, हमारा दाम चुकाया खुदावंद। उस सामर्थी लहू के लिए आपका शुक्र करती हूँ, उस पवित्र लहू के एक एक बूंद के लिए जो आपने हमारे लिए सलीब पर बहा दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद। आप ही महान परमेश्वर है खुदावंद, आपके अनलिमिटेड अनकंडीशनल लव के लिए आपका शुक्र करती हूँ जो बयान से बाहर है खुदावंद। शुक्रगुजार उस पाक रूह के लिए जो हमें घेरे हुए है खुदावंद, आपके स्पर्श के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए आपका शुक्र करती हूँ खुदावंद। आपके बगैर हम कुछ नहीं प्रभु जी। आप ही हमारे बाप दादा अब्राहम, इसाक और याकूब के खुदा, आप हमारे भी खुदा, आप हमारे बादशाह हैं खुदावंद। खुदावंद अपने आप को आपके चरणों में अर्पित करती हूँ खुदावंद। हम में कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं प्रभु जी, हम मिट्टी हैं खुदावंद, हमें उठाइए, अपने कलाम, अपने जलाल, अपनी सामर्थ से भरिए खुदावंद। खुदा हमारी कमी कमजोरियों को आज यीशु के लहू से धोकर हमें पाक साफ करो, अपने पवित्र आत्मा से भर दो खुदावंद खुदा, ताकि और ज़्यादा रूह और सच्चाई से आपकी इबादत करने वाले हों खुदावंद। इस खूबसूरत वक्त के लिए आपका शुक्र करते हैं, आज की मीटिंग के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद। जितना वक्त बीत गया उसके लिए आपका शुक्र करती हूँ, और विश्वास रखती कि जो कुछ हमने गाया बजाया आपको आकाश में पसंद आया खुदावंद। मीटिंग के बाकी वक्त को आपके हाथों में देती हूँ खुदावंद। सारी प्रार्थना को यीशु के समर्थी नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और इस कोर्स गाएंगे मेरे साथ। मुझको अता कर ऐ रूहे खुदावंद, अपनी तू पाक मामूरी, तेरे जलाल से भरता मैं जाऊं, भेज दे अपनी हजूरी, रहूं तेरी हजूरी में, चलूं तेरी मामूरी में, रहूं तेरी हजूरी में, चलूं तेरी मामूरी में। फादरू मुझको भी ले जा यीशु के हजूर, फादरू मुझको भी ले जा यीशु के हजूर, जहाँ राहत के चश्मे
भी ले जा यीशु के हजूर। पागरू मुझको भी ले जा यीशु के हजूर। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। पाक रूह के लिए याद रखें कि पाक रूह वाहिद खुदा है जो मसीहों के पास है। बाकी कौमें इसको नहीं जानती या ये उनकी मदद नहीं करता है। ये रूहुल कुदस ही है जो हमें यीशु के पास ले जाता है, हमें यीशु की बातें बताता है, हमारे दिल को तसल्ली देता है, हमें यकसोई अता करता है, हमारे दिलों में शादमानी को भर देता है। शुक्रगुजारी करेंगे रूहुल कुदस के लिए जो इस जगह पर मौजूद है। और सब अपने लिए आज का कलाम मांगेंगे, बोलेंगे खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए हो, मेरे खानदान के लिए हो। उसका कलाम हमारे ज़हनों को रोशन करता है, हमारी जिंदगी की तारीकी कामों को खत्म करता है। उससे कलाम मांगना शुरू करेंगे, सब दुआ करेंगे थोड़ी देर के लिए, सब लब खुदा के हुजूर खोल जाएंगे, अपने लबों को खोलना शुरू करेंगे दुआ के वसीला से, परस्तिश के वसीला से। हालेलुया हालेलुया। तू जलाली, तू पवित्र, तू ही खुदावंद जिंदा खुदा, तू जलाली, तू पवित्र, तू ही खुदावंद जिंदा खुदा, तू है अज़ीम, तेरे काम सबसे अज़ीम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं।
मसीहा छू ले मुझे ऐ खुदा ऐ मसीहा छू ले मुझे तू है अजीम तेरे काम सबसे अजीम तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तू है अजीम तेरे काम सबसे अजीम तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं हालेलुया शिंदोरो बोसी शिखरा बाबासी शिंदोरो बोबो रीबा साखाला राबासी शिंदेरे बेबे खुदावंद हम इस बात पर ईमान रखते हैं हमारा भरोसा और यकीन है कि तेरे जैसा कोई नहीं तू वाहिद अजीम खुदा है जो परस्तिश के लायक है हम सबसे बात कर रहा है खुदावंद ताकि तेरे कलाम के वसीला से हम तुझ में है खुदावंद कद्दावर हो ताकतवर हो और अबलीस का मुकाबला करने वाले हो अबलीस के मंसूबों को फेल करने वाले हो तारीकी की तमाम नापाक कुव्वतों को बांधने वाले हो और ऐ खुदावंद तेरी बादशाहत का झंडा लहराने वाले हो हमारी जिंदगी के हर एक काम से तेरा यीशु नाम जलाल पाए तू हमारी जिंदगियों में देखा और जाना जाए ताकि लोग जाने कि हम तेरे लोग तू हमारा मालिक है राज़िक है परवरदिगार है फिदिया देने वाला है एवज़ी है निजात दहिंदा है निजात का सीन है अबदियत का बाप है सलामती का शहजादा है छुड़ाने वाला है संभालने वाला है हमें हिम्मत कुव्वत ताकत और जोर अता कर ताकि हम तेरे कलाम की रोशनी में जिंदगी गुजारें तेरी शुक्रगुजारी करें सब तशरीफ रखें हम खुदा के कलाम के लिए खुदा के बंदा के लिए भाई बाबर के साथ मिलकर दुआ करेंगे कि खुदा आज कसरत के साथ अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर हमारी बदन की कमज़ोरियों को हमारी रूह की कमज़ोरियों को दूर करे ताकि हम खुदा बाप की इबादत कर सकें उसकी परस्तिश कर सकें और हमेशा यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल देते रहें दुआ करेंगे सब अपनी आंखों को बंद करें और जिंदा खुदा की हजूरी को महसूस करते हुए अपने लिए आज खुदा से कलाम मांगना शुरू करें कोई ज़ुबान चुप न रहे बड़े ईमान और भरोसे के साथ खुदा से कहें कि ऐ खुदा बाप आज जब तेरा कलाम तेरे खादम के वसीला से मुझ तक पहुँचे तो वो मेरे लिए बाइस बरकत हो आज का कलाम मेरे लिए बाइस रहमत हो आज का कलाम जब तेरा खादम तेरे रूह की हदायत से मुझ तक पहुंचाए तो प्यारे खुदावंद मैं पहले जैसा ना रहूं बल्कि तुझ में और ज्यादा कुव्वत पाता जाऊं सब कलाम मांगना शुरू कीजिए बड़े ईमान और भरोसे के साथ मैं चाहता हूं कि कोई जुबान चुप ना रहे अपने मुंह को खोलिए और खुदा से कलाम मांगना शुरू कीजिए क्योंकि कलाम में लिखा है कि तू अपने मुंह को खोल तो मैं उसे खूब भर दूंगा आज सुबह खुदा आप सबको बरकत देना चाहता है वो अपने फजल की बदौलत आपको दुनिया की तमाम मसरूफियात से खींचकर अपने घर में लाया है ताकि आज सुबह अपने कलाम के वसीला से आपको बहाल करे अपने कलाम के वसीला से आपको कुव्वत दे जोर दे हिम्मत दे तसल्ली दे इत्मीनान दे क्योंकि उसके कलाम में इत्मीनान है
وہ تسلی کا کلام ہے۔ خداوند تیرے آگے منت کرتے ہیں اس حاضر جماعت کے لیے پیارے خداوند، آج اپنے پاک روح کو کثرت سے ہم سب پر انڈھیل پیارے خداوند، پاک روح کا مسا دے، زور دے، قوت دے، ہمت دے، اور لائق طور پر پیارے خداوند اس لائق ٹھہرا کے تیرے کلام کو نہ محض سننے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ خداوند آج جب تیرا خادم پیارے خداوند تیرے منہ کی باتیں ہم تک پہنچائے تو پیارے خداوند تیرا کلام جو کہتا ہے کہ تو اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا جاری کرتا ہے، آج ہم سب کے اندر سے گناہ جیسی بیماری یسوع کے نام میں جاتی رہے، تیرا کلام ہمارے لیے بحالی کا باعث ہو، ہماری شفا کا باعث ہو، تاکہ جب تیرا خادم اپنا تیرا کلام ہم تک پہنچائے تو اس کلام کے وسیلے سے ہم اور ہمارے خاندان برکت پائیں، ہماری اولاد برکت پائے، ہم پیارے خداوند تجھ میں مسرور ہوتے جائیں، تجھ میں بڑھتے جائیں، تسلی پائیں، زندگی پائیں، کثرت کی زندگی پائیں، اور قوموں امتوں میں للکار کر بتا سکیں کہ تو نے ہمارے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ خداوند تیرے خادم کو تیرے لہو میں چھپاتے ہیں پیارے خداوند، جب وہ تیرا کلام کرے جو ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو پیارے خداوند وہ کلام ہماری زندگی میں ایک گہرا کام کرے، جلالی کام کرے، ہمیں قوت سے بھر دے، زور سے بھر دے، مسا سے بھر دے، اور وہ کلام جو ہتھوڑے کی مانند پتھر دلوں کو فاش پاش کر دیتا ہے، آج ہماری زندگی سے تمام جوئے بندن ٹوٹ جائیں پیارے خداوند، لوگ کثرت سے برکت پائیں، اور یہاں سے جب تیرے بیٹے اور بیٹیاں باہر جائیں تو للکار کر تیری گواہی دے سکیں کہ تو ہی ہمارا نجات دہندہ ہے، تیرے وسیلہ سے زندگی ہے، تیرے وسیلہ سے ہمیشہ کی باتیں ہیں، کیونکہ تو ہی ہمارا خداوند اور منجی ہے پیارے خداوند۔ حاضر جماعت کو تیرے خادم کو تیرے لہو میں چھپاتے ہیں، پاک روح کے کنٹرول میں دیتے ہیں پیارے خداوند، آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو پیارے خداوند۔ جتنی دیر تیرا خادم تیرا ممسو جو پیارے خداوند تو نے اپنے فضل کی بدولت ہمیں دے رکھا ہے پیارے خداوند، اس کے لیے قوت مانگتے ہیں، زور مانگتے ہیں، ہمت مانگتے ہیں، پاک روح کا مسا چاہتے ہیں پیارے خداوند۔ تیرا خادم تیری بھیڑوں کی رہنمائی کرتا ہے، تیرے کلام کے وسیلہ سے ان کی تربیت کرتا ہے، وہ اپنی ضروریات کو پیچھے چھوڑتا ہے لیکن تیری بھیڑوں کی فکر کرتا ہے، کیونکہ تو اچھا چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے، اور تیرے کلام میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ تیرے خادم کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، زور ہمت قوت مانگتے ہیں، پاک روح کا مسا چاہتے ہیں، سر تا پاؤں تک پیارے خداوند تیرے لہو میں چھپاتے ہیں، جب تک تیرا خادم بولتا رہے پیارے خداوند تیرا مسا یہاں پر چھایا رہے، تیرا زور تیرا دبدبا یہاں پر چھایا رہے، اور ہم سب آج تیرے منہ کی میٹھی باتوں کے وسیلہ سے کثرت سے برکت پائیں، اور ہماری زندگیاں تیرے نام اور عزت اور جلال کے لیے استعمال ہوں۔ یہ میرا ایمان ہے کہ تو نے میری دعا کو سنا ہے، قبول کیا ہے۔ یہ سب دعا مانگتے اور پاتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے میٹھے اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین آمین۔ ایک بار پھر ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور خدا کے زندہ کلام کو اور خدا کے بندہ کو زوردار تالیوں سے ویلکم کریں گے۔ پلیز سب تشریف رکھیں۔ پریز جیسس۔ خدا ان کا شکر کریں گے آج کے اس مبارک دن کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اس کی پریزنس کے لیے جو ہمارے بیچ میں ہے اور جس کے وسیلہ سے ہم برکت پا رہے ہیں۔ ہماری میٹنگ کا جو وقت ہے وہ ہر اتوار کی دوپہر 12:30 سے 2:30 بجے تک ہے، اس لیے پلیز اپنا جو وقت ہے وہ اس کو یاد رکھیں۔ آج بھی کچھ ہماری بہنیں اور بھائی جو ہے وہ پرانے وقت پہ آئے ہیں، اور میں ان کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پچھلے 3 ہفتے سے ہمارا جو ٹائم ہے وہ چینج ہو چکا ہوا ہے، اب ہم 12:30 سے 2:30 تک عبادت کرتے ہیں، اور اس طرح راس الخیمہ کا جو ہمارا چرچ ہے اس کی ٹائمنگ سیم ہے، ہم 7 سے 8:30 وہاں پہ عبادت کرتے ہیں۔ آپ ان دونوں عبادات کے اندر ضرور شرکت کیا کریں تاکہ کلام کے وسیلہ سے اور پرستش کے وسیلہ سے برکت پا سکیں۔ گزشتہ 1-1.5 مہینے سے ہم خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے دوران ان کے منہ سے نکلی تمثیلوں کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں، اور ہم نے 3 پیغام میں نے پیش کیے جس کے اندر ہم نے 9 تمثیلیں سیکھیں۔ کس کس نے وہ تینوں
جو عبادات ہیں وہ اٹینڈ کی تھیں. یعنی اس کا مطلب ہے کافی لوگ یہاں پہ نئے بیٹھے ہیں جنہوں نے وہ تمثیلیں نہیں سنی. تو ہم نے 9 تمثیلیں جو تھیں ان میں ہم نے نمک اور نور کی تمثیل کو سیکھا, ہم نے بیج بونے والے کی تمثیل کو سیکھا, ہم نے اونٹ کے نکے میں سے گزر جانے والی تمثیل کو سیکھا, ہم نے دولت مند اور غریب لازر کی تمثیل کو سیکھا, ہم نے گم شدہ سکے کی تمثیل کو سیکھا, اور ہم نے 2 دوستوں کے آپس میں رویے کی تمثیل کو سیکھا. پھر ہم نے ایک خاص تمثیل سیکھی جو کہ اکثر لوگ اس تمثیل کو سمجھ نہیں پاتے کہ یسوع مسیح نے بولا کہ ہم نے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے, ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی نہ پیٹی. ہم نے اس تمثیل کے بارے میں سیکھا, ہم نے 10 توڑوں کے بارے میں سیکھا. پھر ہم نے یہ سیکھا کہ یسوع مسیح جب اپنے آپ کو دلہا کے طور پر پیش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس وقت کے بارے میں صرف باپ جانتا ہے, ہم نے سیکھا اس کے معنی کیا تھے, کیا یسوع مسیح واقعی وقت کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا, کیونکہ غیر قومیں اس بات پر سوال اٹھاتی ہیں کہ اگر وہ وقت کو نہیں جانتا تھا تو وہ خدا کیسے تھا. تو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پچھلے کچھ ہفتوں کے اندر ان تمثیلوں کو سیکھا. آج بھی ہم 2 تمثیلیں سیکھیں گے, اور آج جو پہلی تمثیل ہم دیکھیں گے وہ ہے نیک سامری کی تمثیل. یہ ایک مشہور ترین جو ہے وہ تمثیل مانی جاتی ہے بائبل مقدس کے اندر, نیک سامری کی. آج ہم اس تمثیل کے 2-3 مختلف پہلوؤں کے اوپر نظر کریں گے کہ یہ تمثیل کیوں دی گئی اور یسوع مسیح اس تمثیل کے اندر ہمیں کیا بتانا چاہتے تھے, کیا سکھانا چاہتے تھے, اور آج کے زمانہ میں اس تمثیل میں سے ایمانداروں کیا سبق لیتے ہیں یا ان کو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے, کس طرح سے ہم نیک سامری کی زندگی جی سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو میرے ساتھ نکالیں لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب, 10ویں باب کی 25 سے 37, 25 سے 37 ورس. لوک 10, 25 سے 37. اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. اس نے اس سے کہا تو ریت میں کیا لکھا ہے, تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ, اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا, یہی کر تو جیے گا. مگر اس نے اپنے تئیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے یسوع سے پوچھا پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ یسوع نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گھر گیا. انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی, اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے. اتفاقاً ایک کاہن اس راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا. اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا, وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا. لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس سے ترس آیا, اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا, اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی. دوسرے دن 2 دینار نکال کر بٹیارے کو دیے اور کہا اس کی خبر گیری کرنا, اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کروں گا. ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوؤں میں گھر گیا تھا تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھہرا؟ اس نے کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا. یسوع نے اس سے کہا جا تو بھی ایسا ہی کر. ہاں جی, بس اس سے پہلے کہ میں اس تمثیل کو بیان کروں, میری آپ سب سے درخواست ہے کہ پلیز اپنا ماسک اوپر کریں. میری مجبوری ہوں کہ میں نے بولنا ہوتا ہے, لیکن آپ سب جو ہے ماسک اوپر کریں. سم ٹائمز تصویروں میں آپ کا ماسک جب نیچے آتا ہے تو مجھے فون کرتے ہیں کہ بھی آپ نے لوگوں کو ماسک کے بارے میں بولیں کہ وہ اس کی احتیاط کریں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عالم شرع خدا یسوع مسیح سے سوال پوچھتا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں, اور یسوع مسیح اسے کہتا ہے کہ تو نے توریت کو نہیں تو پڑھتا, کیا لکھا ہے اس میں؟ تو اس نے بولا کہ جی میں جانتا ہوں کہ خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے اسے محبت رکھ, اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. یسوع مسیح نے اسے کیا بولا؟ جو کچھ تو نے بولا تو نے ٹھیک جواب دیا, بس ایسے ہی کرتا رہا تو جیے گا تو. اب وہ اپنے تائیں یعنی راست باز ٹھہرانے کے لیے, وہ یسوع مسیح کے سامنے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ میں بڑا راست باز ہوں, کہتا پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ تو اس موقع پر خداوند یسوع مسیح نے
نیک سامری کی تمثیل اس کے سامنے رکھی. اور اگر آپ اس تمثیل کو دیکھیں تو اس تمثیل کے اندر یسوع مسیح خداوند جو ہے وہ 4 کردار پیش کرتا ہے, اور یہ 4 کردار وہ ہیں جو کہ یروشلم سے یرو کی طرف جا رہے ہیں. اور پہلا کردار کون ہے جی؟ قائن, جو کہ اس زمانہ کے اندر روحانی اعتبار سے ایک بڑے مرتبے کا شخص تھا. دوسرے نمبر پہ لاوی, یہ بھی روحانی طور سے ایک بڑا شخص تھا. تیسرے نمبر پہ سامری, جو کہ اس دنیا کے رد کیے ہوئے لوگ تھے اور اسرائیلی ان سے کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں رکھتے تھے, نفرت کرتے تھے. بائبل یہ بتاتی ہے ان سے نفرت کرتے تھے سامریوں سے. اور چوتھے نمبر پہ وہ شخص جس کو راہ میں ڈاکوؤں نے گھیر کر لوٹ لیا. خداوند یسوع مسیح ان 4 شخصیات کو جب بیان کرتے ہیں, سوال یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے پہلے 2 جو روحانی پیشوا تھے, جو قوم بنی اسرائیل کے اندر اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے, جن کے پاس روحانی طور سے اتھارٹی تھی, جن کا یہ کام تھا کہ وہ ایسے لوگوں کی مدد کریں, غریبوں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی, دکھیوں کی مدد کریں, ان کی یہ ذمہ داری تھی. خداوند یسوع مسیح نے ان 2 روحانی پیشواؤں کو مدد کرتے کیوں نہیں دکھایا؟ سوال آتا نا ذہن میں, کیوں نہیں دکھایا؟ اور کیوں ایک ایسے شخص کو مدد کرتے دکھایا ہے جو کہ زمانے کا رد کیا ہوا تھا, جن کو قوم بنی اسرائیل کسی بھی طور سے پسند نہیں کرتے تھے, ان کے ساتھ کوئی میل ملاپ نہیں رکھتے تھے؟ کیوں اس شخص کو دکھایا اور کیوں ان روحانی پیشواؤں کو یسوع مسیح نے مدد کرتے نہیں دکھایا؟ تو اس بات کے 2 پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس زمانہ کے اندر جتنے روحانی پیشوا تھے, قائن, لاوی تھے, یہ سب دکھاوے کی زندگی جیتے تھے. یہ لوگوں کے سامنے تو اچھے کام کرتے تھے مگر پوشیدگی میں یہ اچھے کام نہیں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اس عالم شرع نے خدا یسوع مسیح کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ٹھہرانے کے لیے اس سے یہ تمثیل بولی کہ میں اس کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ٹھہراؤں, جبکہ خداوند یسوع مسیح اس کے دل کا حال جانتا تھا. اور یسوع مسیح نے چونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ عالم شرع تو ہے, قوانین کو تو جانتا ہے, شریعت کو تو جانتا ہے, شریعت کے سارے قوانین سے یہ واقف ہے, تو بھی یہ اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا. اسی لیے یسوع مسیح نے ایک سامری کو ان کے اوپر فوقیت دی. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس زمانہ میں بھی اور آج بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کام جو ہیں کرنے صرف پادری کا کام ہے یا لاوی یا قائنوں کا کام ہے. پاکستان میں کسی پادری نے کسی شخص کو بولا کہ کوئی اس کی زندگی میں مسئلہ تھا, تو انہوں نے بولا کہ بھائی آپ اپنے لیے دعا کیا کریں. وہ کہتے جی یہ دائے کی تانوں دینی دے, دعا بھی تسی کرو, میں کیوں دعا کراں؟ یعنی لوگوں کی یہ سوچ ہے, کہتے جی تسی دائے کی کس گل دی لیندے ہو جو میں دعا کرنی ہے. تو بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سارے اچھے کاموں کی ذمہ داری پادری کی ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہاں پہ شاگردوں کی بھی, یہودی قوم کی بھی سوچ کو تبدیل کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ روحانی پیشوا یہ کام کریں. ضروری نہیں کہ آپ نے جب کسی کی مدد کرنی ہے تو آپ کسی اچھے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوں. اگر آپ ایک عام شخص ہیں اور آپ کی زندگی میں یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے, آپ یسوع مسیح کو جانتے ہیں, اس کا بھید آپ کے پاس ہے, تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں. اور اس تمثیل کے اندر ایک خاص بات جو سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کا جو ڈاکوؤں کے بیچ لوٹ لیا گیا تھا, اس کا سامری سے کوئی تعلق, کوئی رشتہ نہیں تھا. بہت دفعہ ہم پتہ کس کی مدد کرتے ہیں؟ جس کو ہم جانتے ہیں, جو ہمارا دوست ہے, رشتہ دار ہے, عزیز ہے, یا جس سے ہمارا کوئی تعلق ہے یا ہمیں کوئی مطلب ہے کسی سے. مگر اس تمثیل میں جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سامری اس شخص کو نہیں جانتا تھا, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, تو بھی اس نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کی. اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم ضروری نہیں کہ صرف ان کی مدد کریں یا ان سے اچھا رویہ رکھیں یا ان کے کام ہے جن سے ہمارا رشتہ یا تعلق ہے.
بلکہ خداوند یہ چاہتا کہ ہم ہر اس شخص کی مدد کریں جو مستحق ہے مدد کا. لوکا کی انجیل اس کے 6 باب میں کیا لکھا ہے؟ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھو تو کیا فائدہ. یعنی بعض اوقات جب ہم صرف انہی کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں جو ہمارے سرکل میں رہتے ہیں. پاکستان میں ایک بات عام ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو لوگ اگر کوئی بندہ مر گیا لیٹ سپوز تو اس کے پاس بھی کوئی نہیں جاتا. ریزن کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یار یہ ہم پہ نہ بات آ جائے. ایک خوف ہے ذہن کے اندر, ہے نا یہ بات. انفیکٹ یہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر کسی شخص کو آپ کی ضرورت ہے, کوئی دکھ میں ہے, کوئی مشکل میں ہے, ڈزنٹ میٹر کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا اسے آپ کو کوئی تعلق ہے, کیونکہ یاد رکھیں کہ آپ کی نیکی کے عوض جو آپ کو اجر ملنا ہے وہ خدا کی طرف سے ملنا ہے. وہ شخص, وہ انسان آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. اور بلکہ میری ذاتی زندگی کا تجربہ یہ کہ جس کے ساتھ جتنی نیکی کی جائے وہ اتنی آپ کی مخالفت کرتا ہے, وہ اتنا ہی آپ کو جو نا کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے جب آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو مت سوچیں کہ مجھے اس کے ریٹرن میں کچھ ملنا ہے. وہ ایک دنیاوی مثال بنے, نیکی کر اور دریا میں ڈال, اس فارمولے کے اوپر زندگی گزارنا ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم نیکی کرتے وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے اس کا ریٹرن ملنا ہے تو پھر ہم اپنا اجر پا چکے ہیں. جب ہم خدا کی طرف سے کسی ایسے شخص کی مدد کر رہے ہیں جو مدد کا مستحق ہے تو پھر یاد رکھیں کہ اس کا اجر وہ انسان نہیں دے گا بلکہ خدا دے گا. ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے اس تمثیل میں کہ یہ اس کا پڑوسی نہیں, اس کے ساتھ والے گھر میں نہیں رہتا تھا, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. خداوند یسوع مسیح نے اس تمثیل کے اندر پڑوسی کے مطلب ہی بدل دیے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پڑوسی وہ جو ہمارے گھر کے ساتھ رہتا ہے, ایسے ہی ہے نا, مگر خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر پڑوسی کا مطلب ہی بدل دیا ہے کہ ہر وہ شخص آپ کا پڑوسی ہے جس کو آپ کی مدد چاہیے. وہ آپ کے گھر کے ساتھ رہتا ہے, یا یہ جو شخص تھا یہ اس سامری کے گھر کے ساتھ نہیں رہتا تھا, یہ تو اس کو راہ میں ملا, دکھ کی حالت میں ملا, مصیبت کی حالت میں ملا, مشکل کی حالت میں ملا, ننگے پن میں ملا, اور اس نے اس کی مدد کی ہے اور اس کو اٹھا کے وہاں سے لے کے گیا ہے. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا زندگی جی رہے ہیں. کیا ہم اس نیک سامری کی طرح دوسروں کی مدد کر رہے ہیں, یا ہم ان روحانی پیشواؤں کی طرح جو عہدے کے اعتبار سے تو بہت معتبر ہیں مگر ان کی زندگی میں رحم اور ترس نہیں, کہ ہم ان کی زندگی تو نہیں جی رہے ہیں جو اس شخص کو دیکھ کے کترا کے نکل گئے ہیں. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم ان کی زندگی جیئیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ ہمیں اجر اس کا نہیں ملے گا خدا ان کی طرف سے. اور بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں اگر وہ کسی مشکل میں ہونا تو ہم اس کو باتوں سے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بولے بھائی آپ کے لیے دعا کریں گے, یہ کریں گے, بڑی ہم اسے باتیں کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو تسلی دے سکیں. پر یاد رکھیں ضرور دعا کرنی بری بات نہیں, کرنی چاہیے, مگر ہمیں اس دعا کے ساتھ عملی طور پہ بھی لوگوں کی مدد کرنی ضروری ہے. مرد خدا یعقوب جو خدا یسوع مسیح کا سگا بھائی تھا, وہ اپنے خط کے 2 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے, اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور اس کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جا, گرم اور سیر رہ, مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں اسے نہ دے تو کیا فائدہ. تو بعض اوقات ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں, مدد نہیں کرتے. یاد رکھیں کہ آپ کی, اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی بہت مال و دولت تو آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. آپ کی طرف سے کھلایا گیا ایک کھانا بھی شاید کسی کے لیے بڑا قیمتی ہو. آپ کی طرف سے دیا گیا 100 درم شاید اس کی ضرورت کو پورا کر دے. آپ کے ساتھ بتایا گیا اس شخص کا وقت یا اس کو دیا گیا ایک لباس اس کے لیے کافی ہو. تو بعض اوقات ابلیس ہمارے ذہن میں مختلف قلعے بناتا ہے کہ نہیں تیرے پاس اتنے وسائل نہیں, تو مدد نہیں کر سکتا. اس شخص نے کیا کیا, صرف اس کو اٹھا کے لے کے گیا ہاسپٹل تک اور 2 درم دیے ہیں بٹیارے کو کہ اس کی دیکھ بھال کر. تو ہم بعض اوقات اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں, ہمارے وسائل نہیں ہیں. کسی کی مدد کرنے سے آپ کے وسائل کو تعلق نہیں ہے. کیا آپ اپنی مدد نہیں کرتے؟ کیا آپ اپنی بیوی بچوں کو نہیں پالتے؟ کیا آپ اپنے بہن بھائیوں کی فکر نہیں کرتے؟ یہ ہماری سوچ کی بات ہے کہ ہم کس طرح سے سوچتے ہیں.
ہم کس طرح سے دوسروں کے بارے میں فکر کرتے ہیں. جب آپ ایسا دل رکھیں گے, ایسی سوچ رکھیں گے کہ میں نے کسی کی فکر کرنی ہے, تب خدا آپ کو طاقت دے گا کہ آپ اس کی پیسے سے بھی اور ویسے بھی اس کی مدد کر سکیں. پر جب ہم سوچتے ہی نہیں, ہم صرف اپنے بارے میں سوچیں گے, تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس تمثیل کے اندر ہمیں 2-3 خاص باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات کہ ضروری نہیں کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے آپ کا کوئی بہت اعلیٰ روحانی مرتبہ ہو, یا آپ کے پاس کوئی بہت لمبے چوڑے پیسے ہوں, یا کسی سے آپ کا کوئی تعلق کوئی رشتہ ہو, یا کسی سے کوئی مطلب ہو. بلکہ جب آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی فائدہ کے, بغیر کسی اس چیز کو سوچے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا, لوگوں کی مدد کرنا سیکھیں. یہی کردار خدا یسوع مسیح نے اس شخص کو بتایا جو کہ نیک سامری کا تھا. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس نیک سامری کی طرح اپنے آس پاس کے لوگوں کی فکر کرنا شروع کریں. پریز گاڈ. دوسری تمثیل میرے ساتھ نکالا جی لوکا کی انجیل, اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی 12 آیات پڑھیں جی ذرا. لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب, اس کی پہلی 12 آیات. پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ کسی دولت مند کا ایک مختار تھا. اس کے لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے. بس اس نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے, کیونکہ آگے کو تو مختار نہیں رہ سکتا. اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ میں کیا کروں, کیونکہ میرا مالک مجھ سے مختاری چھینے لیتا ہے. مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جاتی اور بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے. میں سمجھ گیا کہ کیا کروں تاکہ جب مختاری سے موقوف ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں. بس اس نے اپنے مالک کے ایک ایک قرض دار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تجھ پر میرے مالک کا کیا آتا ہے؟ اس نے کہا 100 من تیل. اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دے. پھر دوسرے سے کہا تجھ پر کیا آتا ہے؟ اس نے کہا 100 من گیہوں. اس نے اس سے کہا اپنے دستاویز لے کر 80 لکھ دے. اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی, اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی, کیونکہ اس جہان کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں. اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو, تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دیں. جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے, اور جو تھوڑے میں بددیانت ہے وہ بہت میں بھی بددیانت ہے. بس جب تم ناراض دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا؟ کوئی نوکر 2 مالکوں ہاں جی بس. تو یہ جو تمثیل ہے, یہ تمثیل خداوند یسوع مسیح کی جتنی تمثیلیں ہیں ان میں سب سے کمپلیکیٹڈ, سب سے مشکل, اور اس کو سمجھنا مشکل ہے. کیونکہ یہاں پہ دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے اس تمثیل کے اندر ایک شریر نوکر کی تعریف کی ہے, ایک بد دیانت کی تعریف کی ہے. ایسے ہی ہے نا جی. یہ جو مختار ہے اس نے ہوشیاری کی ہے, بے ایمانی کی ہے نا. اس نے بے ایمانی کی ہے, ہوشیاری کی ہے, اور اپنے مالک کے جو قرض دار تھے ان کو بلا کے ہوشیاری سے ان کا قرض جو ہے وہ تھوڑا کر دیا, کم کر دیا. مگر اس تمثیل میں خداوند یسوع مسیح اس کی تعریف کرتا ہے, اور یہ سمجھنا انتہائی مشکل ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیا بتانا چاہ رہا ہے. تو سنیں اس تمثیل کا مقصد کیا ہے. اس تمثیل کے اندر خداوند یسوع مسیح یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایماندار لوگوں کو روحانی زندگی میں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے, اور ہوشیاری کے ساتھ اپنے زندگی کے معاملات گزارنے کی ضرورت ہے, تاکہ جب وہ آسمانوں میں جائیں تو ان کی تعریف ہو اور ان کو انعام دیے جائیں. خداوند یسوع مسیح نے کیا بولا؟ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ پس سانپ کی مانند ہوشیار اور کبوتر کی مانند کیا بنو جی؟ بھولے. خداوند یسوع مسیح اس تمثیل کو جب بولتا ہے تو اس کے اندر خداوند یسوع مسیح نے اس مختار کی, جو کہ بے ایمان مختار ہے, تعریف کی ہے. کیا لکھا ہے کہ مالک نے اس مختار کو بلا کر اس سے کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے بارے میں سنتا ہوں, مجھے اپنی مختاری کا حساب دے. جس طرح سے اس دنیا کے اندر ہم اپنے دنیاوی مالکوں کو حساب کتاب دیتے ہیں, یاد رکھیں کہ ایک دن ہم نے اپنے روحانی کاروبار کا, ہم دیکھیں گے روحانی کاروبار کیا ہے, آگے دیکھیں گے ہم اس کے اندر کہ روحانی کاروبار کیا, ہمیں اپنے روحانی کاروبار کا, روحانی زندگی کا, روحانی مختاری کا, روحانی
چیزوں کا حساب دینا پڑے گا. کس کو؟ جو ہمارا مالک آسمان کے اوپر ہے. آگے لکھا ہے کہ اس مختار نے اپنے دل میں سوچا کہ مالک مجھ سے مختاری چھین لے گا. مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جاتی اور بھیک مانگنے سے مجھے شرم آتی ہے. میں سمجھ گیا ہوں کہ میں کیا کروں تاکہ جب مختاری موقوف ہو جائے تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دے. یعنی اس بد دیانت بے ایمان مختار نے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اس کو جب بولا گیا کہ میں تیرے سے مختاری چھین لوں گا تو اس نے فوراً سے پلاننگ کی اپنے ذہن میں. کس بات کی؟ حالیہ وقت کی نہیں بلکہ فیوچر کی. لکھا کہ جب مجھ سے مختاری موقوف ہو جائے یا مجھ سے چھین لی جائے تو میں کوئی ایسا کام کروں تاکہ لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دے. یعنی اس نے اسی لمحے میں اپنے فیوچر کو سوچ لیا کہ میں نے فیوچر میں کیا کرنا ہے. خداوند یسوع مسیح یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایماندار شخص، دیانتدار شخص کو اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. کس؟ روحانی فیوچر. یاد رکھیں یہ جو تمثیل ہے اس کا اگر آپ شروع دیکھیں تو یہ تمثیل خداوند یسوع مسیح نے کسی عام شخص سے نہیں کہی، یہ شاگردوں سے مخاطب ہے. پڑھیں جی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ کسی دولت مند کے. یعنی یہ شاگردوں کی بات ہو رہی ہے. خداوند یسوع مسیح یہ کسی عالم شرع کو یا عام پبلک کو یہ بات نہیں بتا رہا، وہ شاگردوں سے بات کر رہا ہے. یعنی یہ تمثیل شاگردوں کو بتائی جا رہی ہے، ایمانداروں کے لیے ہے. یہاں پر جب یہ پلاننگ کر رہا ہے اپنے فیوچر کی تو یسوع مسیح یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمیں بھی اپنے فیوچر کی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا روحانی فیوچر کیا ہے، ہم کدھر ہوں گے. جب ہم روحانی مختاری کا حساب ہم سے لیا جائے گا تو کیا ہم سکیور ہوں گے کہ ہم بادشاہ کا حصہ بن سکیں؟ کیا ہم نے روحانی طور پہ جو کاروبار کیا ہے اس میں ہم دیانتدار رہے ہیں یا نہیں رہے؟ کیا ہم نے اس مختار کی طرح اپنے فیوچر کی فکر کی ہے یا نہیں؟ اور آگے لکھا ہے کہ اس مختار نے اپنے مالک کے قرضدار کو بلایا. اب اس کی ہوشیاری دیکھیں. بلایا اور اس سے پوچھا کہ تجھ پر میرے مالک کا کیا آتا ہے؟ اس نے بولا 100 من تیل. اس نے بولا اپنی دستاویز کے اندر 50 لکھ لے. پھر لکھا ہے اس نے دوسرے کو بلایا، اس سے پوچھا کہ تجھ پر میرے مالک کا کیا آتا ہے؟ اس نے بولا 100 من گیہوں. اس نے بولا اپنی دستاویز کے اندر 80 لکھ لے. آگے لکھا کہ مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی. اب اس تمثیل کے اندر خداوند یسوع مسیح اس شخص کی ہوشیاری کی تعریف کر رہا ہے جبکہ اس نے بے ایمانی کیا. اور پھر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آگے بولتا ہے، لکھا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں. خداوند یسوع مسیح ایک خاص بات پہ زور دے کہتا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو تاکہ جب وہ جاتی رہے تو تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ ملے. یہاں پہ ناراستی کی دولت کے لیے جو انگلش ورڈ یوز کیا گیا ہے NIV کے اندر وہ ہے ورلڈلی ویلتھ. وہاں پہ لکھا گیا ہے جی ورلڈلی ویلتھ یعنی دنیا کی دولت. ٹھیک ہے، تو خدا نے یسوع مسیح کہتا ہے کہ اپنی اس دنیا کی دولت سے، ورلڈلی ویلتھ سے اپنے لیے دوست پیدا کرو تاکہ تمہیں ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ مل سکے. تو ہمیشہ کے مسکنوں کے لیے جو انگلش میں ورڈ یوز کیا گیا وہ ہے ایور لاسٹنگ ہیبیٹیشن یا ایور لاسٹنگ ہوم، ایور لاسٹنگ ڈویلنگ. یعنی ایک ایسی جگہ جہاں پہ ابدیت کا جو آپ کا مکان ہو، ایسی جگہ جہاں پہ آپ ہمیشہ کے لیے رہ سکیں. تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ ناراستی کی دولت سے یعنی ورلڈلی ویلتھ سے، ورلڈلی ویلتھ یعنی جو دنیا کے اندر جو ہمیں پیسہ ہمارے پاس ہے، مال و دولت خزانہ ہے، اس سے اپنے لیے دوست پیدا کرو تاکہ تمہیں ہمیشہ کے مسکنوں میں یعنی ابدیت میں جگہ ملے. تو یہ بات سننے میں تھوڑی سی مشکل لگتی ہے کہ ہم کیسے ناراستی کی دولت سے اپنے لیے ایسے دوست پیدا کر سکتے ہیں جس سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے. مشکل ہے نا بات سمجھنا کہ ناراستی کی دولت سے یا دنیا کی چیزوں سے ہم کیسے ابدی مکان میں داخل ہو سکتے ہیں. یسوع مسیح کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ یہ آیت بڑی مشکل ہے اور بہت سے لوگ اس کو مختلف طریقے سے اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، مگر اس کا اصل پرپس کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس آیت کا مقصد یہ ہے، یسوع مسیح یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو ورلڈلی ویلتھ ہے، جو دنیاوی طور پر آپ کے پاس مال و دولت ہے، اس سے ہوشیاری کے ساتھ کاروبار کرو جیسا اس مختار نے کیا. اور ہوشیاری سے کاروبار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس اچھے وسائل ہیں تو آپ خدا کے کام کے لیے پیسہ لگائیں.
کیونکہ یاد رکھیں یہ جو ناراستی کی دولت ہے اس کو اس لیے ناراستی کی دولت بولا گیا کیونکہ یہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں تب تک کے لیے ہے. جیسے ہی ہم مر جائیں گے یہ دولت ہمارے لیے ختم ہو جائے گی. یہ ہمیشہ کی دولت نہیں ہے, یہ صرف اس دنیا کے لیے, اس لیے اس کو ناراستی کی دولت بولا گیا. اس کے ساتھ ہوشیاری کے اندر اس دولت کے ساتھ ہوشیاری سے کاروبار کرنے کا مقصد کیا ہے, کیسے ہم اس کے ساتھ دوست بنا سکتے ہیں. جب آپ کو خدا نے وسائل دیے تو آپ ان وسائل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خدا کا کام کریں. آپ کے پاس اگر خداوند نے وسائل دیے آپ چرچ بنائیں تاکہ وہاں پہ لوگ عبادت کر سکیں. آپ بائبل سکول کھولیں تاکہ لوگ وہاں پہ خدا کا کلام سیکھ سکیں. آپ بیواؤں کے لیے گھر بنائیں, یتیموں کے لیے گھر بنائیں, آپ ان کی مدد کریں, آپ بائبلیں بانٹیں, آپ خدا کے گھر کے اندر ایسے لوگ جو ضرورت مند ان کی مدد کریں. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے آپ یہ جو کاروبار کر رہے ہیں اس سے آپ اپنے لیے روحانی طور پر دوست پیدا کر رہے ہیں جو آسمانوں میں آپ کے ساتھ ہوں گے. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہمیں دنیاوی طور پہ دی ہیں اس مختار کی طرح اس کو یوٹیلائز کریں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے, کیا لکھا ہے جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت کا مختار ہوگا. جب آپ کو خداوند نے دیا ہے کہ تو نے اس کو استعمال کرنا ہے اور آپ اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ ابلیس کا ایک بہت بڑا سکیم کہوں گا یہ کہ اس نے کلیسیا کے اندر 90% لوگوں کو اس بات سے دور رکھا ہوا ہے. لوگ اپنی دائیکی تک نہیں دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ کی دائیکی سے شاید کئی لوگ نجات پا گئے ہوں. آپ کو پتا ہے جو آپ دائیکی دیکھتے ہیں ممکن ہے اس سے 50 لوگ ہفتے میں چرچ آئے ہیں جس میں شاید 5 نجات پا گئے. جب آسمان کے اوپر انعام دیا جائے گا ہم یہ سوچتے ہیں ہم آسمان پہ جائیں گے سسٹم ختم ہو جائے گا. نہیں, آسمان پہ بہت سی سرمنیز ہوں گی, یاد رکھیں, انعام دیے جائیں گے, خزانے دیے جائیں گے. اور جب آپ سوچیں آپ کے لیے کیسی خوشی کی بات ہوگی کہ خدا کے فرشتے بولیں گے کہ رچرڈ آپ نے اس سال اس منتھ میں یہ دائیکی دی تھی اور اس دائیکی سے 50 لوگ چرچ آئے تھے جن میں سے یہ 5 نجات پا گئے تھے. آپ کو اس کا انعام دیا جائے گا. آپ سوچیں آپ کے لیے کیسی بڑی بات ہوگی کہ خدا 100 لوگ کھڑے ہو کے بولیں گے یہ بھوکے تھے ان کو تیرے وسیلہ سے کھانا کھلایا گیا. کیسی بڑی بات ہوگی کہ 100 بیوائیں کھڑی ہوں گی, خدا بولے گا یہ وہ بیوائیں جن کی تم نے مدد کی تھی. یہ ہے روحانی کاروبار. جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے اس کو یوٹیلائز کریں خدا کے کاموں کے لیے. اسی لیے اس بے ایمان مختار کی تعریف دنیا میں ہوئی ہے, پر ہم جو روحانی طور پہ مختار ہیں ہماری تعریف دنیا میں نہیں ہے. ہماری تعریف کہاں ہوگی؟ آسمانوں میں. اگر آپ کو شک ہے تو میں آپ کو پڑھوا دیتا ہوں ایک باری چیز, نکالیں میرے ساتھ. پہلے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم سب کے لیے انعام ہے. پہلے نکالیں جی افسیوں کا خط, اس کا 4 باب, 4 باب کی 4 سے 9 آیت پڑھیں. افسیوں کا خط 4 باب اس کی 4 سے 9 آیت. دیکھیں کہ ہم جو کچھ یہاں پہ کر رہے ہیں, دیکھیں نجات, سنیں میری بات سے پہلے کہ پڑھیں, نجات ہم سب کے لیے ہے, ہم سب نجات پا گئے ہیں, لیکن یہ کافی نہیں ہے. آسمان پہ ٹھیک ہے ہم نجات کے وسیلہ سے آسمان پہ جائیں گے, مگر آسمان پر جا کے اور بہت سے کاموں کے لیے ہمیں انعام دیے جائیں گے, اجر ملے گا. ان کاموں کو کرنا ضروری ہے. اگر سوچیں ہم نے نجات پا لی اور میں بیٹھ گیا اپنے گھر میں, میں نے اب کسی کو اس نجات کے بارے میں نہیں بتانا, تو کسی کو اس سے کیا فائدہ, یا خدا کو اس سے کیا فائدہ؟ خدا کو اس وقت اس بات سے خدا خوش ہوگا یا فائدہ ہوگا جب ہم اس نجات کے وسیلہ سے دوسروں کو اس نجات کے اندر لے کے آ رہے ہیں, اس پیسے کے وسیلہ سے دوسروں کو ہم ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. پڑھیں جی یہ ذرا آیت, افسیوں 4 اس کی 4 سے 9. ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح, چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے. ایک ہی خداوند ہے, ایک ہی ایمان, ایک ہی بپتسمہ, اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے, اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق فضل ہوا ہے. اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے. ہاں جی, بس یہاں پر یہ کن قیدیوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ پرانے عہد نامہ کے مقدسین کی بات کی جا رہی ہے. ان کے پاس تو نجات ہے ہی کوئی نہیں تھی, یسوع مسیح تو تھا ہی کوئی نہیں. لیکن جیسے ہی یسوع مسیح زمین کے نچلے حصہ میں گیا ہے, عالم روا میں گیا ہے, فردوس میں گیا ہے, وہاں سے قیدیوں کو لے کے گیا ہے, تو یہ جو مقدسین تھے جو انہوں نے اچھے کام کیے گئے تھے اپنی زندگی کے اندر,
ان کے وسیلہ سے ان کو انعام دیے گئے. یہ وہ آدمی تھے جو مقدسین تھے پرانے عہد نامہ کے. اسی طرح سے جب ہم آسمانوں میں جائیں گے تو ہمیں بھی انعام دیے جائیں گے. ایک اور حوالہ پڑھیں جی ذرا, لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 32 سے 34 آیت, 32 سے 34. لوک 12 32 سے 34. اے چھوٹے گلے نہ ڈر, کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے. اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو, اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے, یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا. ہاں جی, اب یہ ایسے بٹوے بناؤ جو کیا نہیں ہوتے جی. کیوں یہ بٹوے؟ یہ تو شاید خالی ہو جائے گا نا پرس, پادری کا تو اکثر خالی رہتا ہے, یہ خالی ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیں کہ ایسے بٹوے بناؤ جو خالی, یہ خدا یسوع مسیح روحانی عالم کے اندر آسمانوں کی بات کر رہا ہے, جہاں پر ایماندار کو ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ خزانے کے طور پر ملے گا, انعام کے طور پر ملے گا. اور پھر ایک اور حوالہ پڑھیں جی ذرا. خدا یسوع مسیح, ایک ہم نے یاد ہوگا پچھلے دنوں میں ہم نے جو تمثیل سیکھی کہ خدا یسوع مسیح نے ایک امیر شخص کو بولا, اس نے بولا جی میں کیا کروں کہ زندگی پاؤں. یسوع مسیح نے بولا کہ تو حکموں پر عمل کر. اس نے بولا جی وہ میں کرتا ہوں, لڑک پن سے کر ہوں. یسوع مسیح نے بولا کہ تجھ میں ایک بات ہی کمی ہے. اس نے بولا جی وہ کیا؟ اس نے بولا اپنا مال بیچ اور غریبوں میں بانٹ, تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. اب یہاں پہ یسوع مسیح نجات تو وہ پا چکا ہوا ہے, وہ شخص جو امیر آدمی تھا وہ نجات پا چکا ہوا ہے, وہ سارے اچھے کام کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ان تمام قوانین کے اوپر لڑک پن سے میں عمل کر رہا ہوں. مگر یسوع کہتا ہے تجھ میں ایک بات کی کمی ہے. اور وہ کمی کیا تھی؟ کیونکہ وہ غریبوں کا, یتیموں کا خیال نہیں رکھتا تھا, وہ روحانی کاروبار کے اندر ہوشیار نہیں تھا. پڑھیں جی ذرا, پڑھ لیں. یہ ہے متی کی انجیل اس کا 19 باب, اس کی 16 سے 21 آیت پڑھیں ذرا. یہاں پر یہ شخص یاد رکھیں نجات یافتہ ہے, تو بھی خدا یسوع مسیح اس کو روحانی کاروبار کے اوپر فورس کر رہا ہے کہ تو یہ کام کر تاکہ تجھے آسمان کے اوپر خزانہ ملے, یعنی انعام ملے. پڑھیں. اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا, اے استاد میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے, لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر. اس نے اس سے کہا کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا یہ کہ خون نہ کر, زنا نہ کر, چوری نہ کر, جھوٹی گواہی نہ دے, اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر, اور اپنے پڑوسی سے اپنی ماند محبت رکھ. اس جوان نے اس سے کہا میں نے ان سب پر عمل کیا ہے, اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا, اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے, تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا, اور آ کر میرے پیچھے ہو لے. مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا. جی بس یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے روحانی کاروبار کی بات کی ہے کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو تاکہ تمہیں ہمیشہ کے مسکنوں کے اندر جگہ مل سکے. آپ نہیں جانتے, میں آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے بتاتا ہوں, آپ نہیں جانتے کہ جو آپ حصہ خدا کے گھر لے کے آتے ہیں اس سے کئی لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات, ضرورت کو چھوڑ دیں, سب سے بڑی بات کہ جب آپ خدا کا حصہ لے کر آتے ہیں اور وہ خدا کے کاموں میں انویسٹ کیا جاتا ہے تو یاد رکھیں اس کی پوری دستاویز ہے, وہ ایک ایک چیز کا ریکارڈ ہے کہ اس بھائی نے یہ دیا اور وہ یہاں پر لگا اور اس کی وسیلہ سے یہ خدا کا کام ہوا. اس بھائی نے یہ دیا, اس کی وسیلہ سے 100 بھوکوں کو کھانا کھلایا گیا. اس بھائی نے یہ دیا, اس کی وسیلہ سے 100 بائبلیں بانٹی گئیں. اس بھائی نے یہ دیا, اس سے 100 لوگوں کا ننگا پن ڈھانپا گیا. اس بھائی نے یہ دیا, اس کے لیے 100 یتیموں کی کتابیں ان کو دی گئیں. اس بھائی نے یہ دیا, اس کے لیے 100 بیواؤں کے گھر چل رہے تھے. ہر ایک چیز کی ڈیٹیل خدا کے پاس ہے. اور ہم جب ایسا نہیں کریں گے, جب ہم ان چیزوں سے دور ہوں گے, ہم روحانی طور سے روحانی کاروبار کے اندر ناراستی کی دولت جو کہ یہاں پر رہ جانی ہے, یہاں ختم ہو جانی ہے, ہم اس کے ساتھ کاروبار نہ کرنے کے وسیلہ سے آسمانوں پر ہم خزانہ جمع نہیں کریں گے تو ایک دن مجھے ایسے لگتا ہے, مجھے نہیں جانتا کہ آسمان پر خدا یسوع مسیح کون سی لینگویج بولتے ہیں, لیکن جب اگر کوئی ایسا شخص وہاں پہنچ جائے گا جس نے اپنی زندگی میں خدا کے لیے 1 روپیہ نہیں دیا تو خدا پنجابی میں کہے کوئی شرم کر یار.
مجھے ایسے لگتا ہے. اور یہ بڑے افسوس کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ہنسی مذاق اپنی جگہ, لیکن میں آپ کو بڑے افسوس سے بتا رہا ہوں کہ پاکستانی کرسچن کمیونٹی جو ہے اسی لیے پاورٹی کا, غربت کا اور مشکلات کا شکار ہے کہ وہ خدا کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا جانتے. وہ ناراستی کی دولت کے ساتھ آسمانی مسکنوں کے اندر اپنے لیے دوست پیدا نہیں کر رہے. دوست کیا ہوں گے؟ اگر فار ایگزامپل میں نے ایک کسی غریب شخص کو کھانا کھلایا اور وہ نجات یافتہ ہے, وہ وہاں پر اوپر میرا دوست ہوگا, وہ مجھے دیکھ کے خوش ہوگا, میں اس کو دیکھ کے خوش ہوں گا. جب اعلان کیا جائے گا کہ پاسٹر ٹیموتھی نے 100 لوگوں کو کھانا کھلایا تھا, وہ میرے لیے کتنی خوشی کی بات ہوگی. اور سوچے کہ آپ وہاں پہ ہوں اور آپ نے خدا کے کاموں کے لیے 1 روپیہ نہیں کبھی دیا, تو آپ کی کیا فیلنگ ہوگی؟ شرمندگی نہیں ہوگی؟ اور بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید چرچ کو ضرورت نہیں ہے یا پاسٹر کو ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں, یہ چرچ اور پاسٹر کی بات نہیں, میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے کہ آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں, کہ آپ اپنا بیج جو ہے وہ جب کھا رہے ہیں تو کیسے آپ کے لیے خدا پروٹیکشن کو لے کے آئے گا. اس شخص کی ایگزامپل کے اندر خدا نے مسیح نے ہمیں سکھایا کیا ہے؟ اس نے ہمیں سکھایا یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ سخت ناراض ہے, اس نے ناراستی کے ساتھ سارے کام کیے, تو بھی اس کا مالک جان بوجھ کے اس نے اس کی تعریف کی ہے. اور آگے لکھا کہ اس نے اس کی تعریف اس لیے کہ اس نے اس کے ساتھ ہوشیاری کی تھی. جب ہم روحانی طور سے ہوشیار ہیں, ہم اس مال کو, اس دولت کو, اس پیسے کو, اس خزانے کو جو ناراستی کی دولت یعنی یہاں پر ورلڈلی ویلتھ جو ہے جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے یا خدا نے ہمیں دی ہے, اگر ہم اس سے ہوشیاری نہیں کر رہے تو ہماری آسمانوں پہ تعریف نہیں ہوگی. ہم شاید نجات ضرور پا جائیں گے اور ہم پا گئے کہ ہم آسمان پہ چلے جائیں, لیکن ہماری تعریف کسی طور سے نہیں ہوگی. خدا یہ چاہتا ہے, خدا نے یسوع مسیح یہ بتانا چاہتے تھے کہ شاگرد بھی اور آج کے ایماندار بھی روحانی کاروبار کرنا سیکھیں, روحانی مختاری کو سیکھیں کہ کس طرح سے آپ اس دنیا کے اندر اپنی اس دولت کے وسیلہ سے جو اس دنیا کی ہے اور اس دنیا میں رہ جائے گی, جس کو یسوع مسیح نے ناراستی کی دولت بولا, اس سے کیسے آپ اپنے لیے دوست پیدا کرتے ہیں. آپ سوچیں جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ شخص ہمارا شکر گزار ہوتا ہے اس دنیا کے اندر. ایسے ہی ہے نا, ایسا تھوڑی ہے کہ اگر آپ نے کسی کی مدد کی تو وہ بندہ آپ کے سامنے اکڑے کھڑا ہو جائے, تو نے کیوں مدد کیا؟ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہمبل ہو کے آپ سے بات کرے گا, آپ کی رسپیکٹ کرے گا, وہ آپ کا دوست بن جائے گا. اسی طرح سے جب آپ کسی روحانی طور سے خدا کے گھر میں پیسہ لے کے آتے ہیں, یا آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں, یا آپ کسی یتیم کی مدد کرتے ہیں, یا آپ کسی بیوہ کی مدد کرتے ہیں, یا آپ کسی کو کسی جگہ جا کے 100 بائبلیں بانٹتے ہیں اور ان بائبلوں کے وسیلے سے کوئی نجات پا گیا, یہ ساری کی ساری باتیں روحانی طور پر دوست پیدا کرنا اور ابدی مکان میں, ابدی مسکن میں جگہ لینے کے برابر یسوع مسیح نے یہ بات بولی ہے. اس بات کو روحانی کاروبار بولا گیا ہے کہ ہم کس طرح سے روحانی طور پر کاروبار کر سکتے ہیں. پہلا کرنتھیوں 5 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے, تاکہ ہر شخص اپنے کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہیں, خواہ بھلے ہو خواہ برے. تو ہم جو کچھ اس دنیا میں کر رہے ہیں, یاد رکھیں کہ اس کا ہمیں جواب بھی دینا ہے, اور اس کی جزا بھی ہے اور اس کی سزا بھی ہے. اچھے کاموں کی جزا ہے اور برے کاموں کی سزا ہے. مگر یہ مت سوچیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. اس مختار سے اس کی مختاری کا حساب لیا گیا ہے. ہم جو روحانی طور پر مختار ہیں, ہم سے ہمارا مالک اس بات کا حساب لے گا. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس حساب کے لیے ریڈی ہیں, کیا ہم نے اس بے ایمان مختار کی طرح روحانی طور سے ہوشیاری کیا یا نہیں کی ہے. کیا ہم نے خدا کی دی ہوئی چیزوں کو, ان پوزیشنز کو جو ہمارے پاس خدا کی طرف سے تھے, ہم نے ان کو زمین کے اوپر یوٹیلائز کیا ہے. کیا ہم نے ان سے خدا کا کام کیا ہے. کیا ہم نے روحانی طور پر ہوشیاری دکھائی ہے کہ ہم اس پیسے کو جو ابلیس ہمارا جا کے مختلف کاموں میں لگاتا ہے جو خدا کے کاموں میں نہیں لگتے, اور یہ دیکھیں یہ ابلیس ہم سے ہوشیاری کرتا ہے, وہ اکثر ہمارے ذہن میں یہ ڈالتا کہ یار چھوڑ اگلے مہینے دائیں کی دے دینا. یہ وہ ہوشیاری کر گیا ہمارے ساتھ, اور ہم ہوشیار نہیں ہے کیونکہ ہم نے تو ابلیس کی بات مان لی ہے. ابلیس ہوشیاری کر گیا, ہم ہوشیاری نہیں کر سکے. ہم اس معاملے میں کبوتر کی مانند بھولے بن جاتے ہیں. یہاں پر ہمیں سانپ کی مانند ہوشیار ہونا ہے کہ نہیں,
میں نے روحانی کاروبار کے اندر پیچھے نہیں ہونا تاکہ مجھے ابدی مسکن میں, ابدی مکان میں جگہ مل سکے, وہاں مجھے اجر مل سکے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ بہت بڑا کام نہیں کر سکتے ہیں, میں نے جیسا بولا کہ آپ چرچ بنائیں, آپ کالج بنائیں, آپ بڑے بڑے کام کریں, نہیں, کوئی بات نہیں, شاید اتنے وسائل نہیں, لیکن ایک چیز آپ کے اختیار میں ہے, وہ ہے آپ کا 10واں حصہ خدا کے پاس لے کے آنا. اس 10ویں حصے کے وسیلہ سے خدا آپ کو ملٹی پلائی کرے گا. اسی کو روحانی کاروبار بولا گیا, جس سے ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ غافل ہیں. متی کی انجیل 25 باب کو اگر 31 سے 40 پڑھیں گے تو وہاں پہ لکھے کہ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے, تب وہ کچھ کو اپنے بائیں کچھ کو اپنے دائیں کھڑے کریں گے, اور ان سے بولا جائے گا کہ میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا, میں ننگا تھا, تم نے مجھے کپڑے نہ پہنائے, میرے پاس چھت نہیں تھی, تم نے مجھے اپنے گھر میں نہ اتارا. وہ بولیں گے خداوند ہم نے تجھے کب ایسے کیا؟ تو یسوع نے آگے لکھا, بولا کہ اگر تم نے ان بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ کیا تو سمجھو میرے ساتھ کیا. ان ساری باتوں کا مطلب کیا ہے؟ سوچیں, نجات کافی نہیں ہے. میرا جو فوکس ہے, جس بات میں ایمفسائز کر رہا ہوں, جس پہ میں آپ کو آپ کی نظر ڈالنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف نجات پا لینا کافی نہیں ہے. یسوع مسیح کی یہ تمثیلیں جو ہیں, یہ ان کے معنی سمجھنے کی ضرورت ہے. یسوع مسیح کیوں ان بھوکوں کی بات کر رہا ہے؟ کیوں ان یتیموں کی بات کر رہا ہے؟ کیوں ان بیواؤں کی بات کر رہا ہے؟ کیوں بول رہا ہے کہ میں ننگا تھا, تم نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا؟ کیا مقصد ہے؟ ان کا بادشاہ سے کیا تعلق ہے؟ ہاں, ان کا بادشاہ سے بڑا گہرا تعلق ہے. یہ روحانی کاروبار کے زمرے میں آتی ہیں چیزیں, اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم, مجھے نہیں پتا بائبل سزا, یہاں پہ تو سزا بھی لکھی ہے, بلکہ نکالیں جی ذرا متی 25 نکالیں, اس کو آپ 31 سے پڑھیں ذرا. متی 25 31 سے لے کے 40 تک پڑھیں ذرا. جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے, تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی, اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا, جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے, اور بھیڑوں کو اپنے داہنے اور بکریوں کو بائیں طرف کھڑا کرے گا. اس وقت بادشاہ اپنی داہنی طرف والوں سے کہے گا, آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں, جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے, اسے میراث میں لو. کیونکہ میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا کھلایا, میں پیاسا تھا, تم نے مجھے پانی پلایا, میں پردیسی تھا, تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا, ننگا تھا, تم نے مجھے کپڑے پہنائے, بیمار تھا, تم نے میری خبر لی, قید میں تھا, تم میرے پاس آئے. تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے, اے خداوند, ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا, یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا, یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا, میں تم سے سچ کہتا ہوں, جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ساتھ ہی کیا. پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا, اے ملاؤنوں, میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے. کیونکہ میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا, پیاسا تھا, تم نے مجھے پانی نہ پلایا, پردیسی تھا, تم نے مجھے گھر میں نہ اتارا, ننگا تھا, تم نے مجھے کپڑے نہ پہنائے, بیمار اور قید میں تھا, تم نے میری خبر نہ لی. تب وہ بھی جواب میں کہیں گے, اے خداوند, ہم نے کب تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قید میں دیکھ کر تیری خدمت نہ کی؟ اس وقت وہ ان سے جواب میں کہے گا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا. اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے, مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی. اب آپ ایک چیز پر غور کریں کہ یہاں پر ایک چیز جو بڑی غور طلب ہے, ان کی سزا لکھی گئی ہے, اور راست باز جن کو بولا گیا انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں. کیا لکھا ہے آخری آیت دوبارہ پڑھ لیجیے. راست باز کیا کریں گے جی؟ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. راست باز ہمیشہ کی زندگی کیوں پائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم راست باز ہیں, اگر ہم ایماندار ہیں, تو ہماری ذمہ داری ہے یہ کام کرنا. کیونکہ اگر ہم نامی طور سے راست باز بن جائیں گے اور یہ ان کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے, تو یاد رکھیں کہ ہم سزا پائیں گے. اور پھر ہم اپنے مرکزی حوالے کے آخر میں جائیں گے. لوکا کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے, اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے. پس جب تم ناراست دولت سے دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اگر خداوند نے ہمیں یہاں پہ اچھی ویلتھ دی ہے, ہمیں پیسہ دی ہے, مال و دولت دی ہے, ہمارے پاس اچھے پوزیشنز ہیں, اور ہم ان کو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں, جو کہ ناراستی کی دولت ہے, ورلڈلی ویلتھ ہے,
تو لکھا کہ ہمیں حقیقی دولت یعنی وہ حقیقی خزانہ جو آسمان میں کون کیسے خدا ہمیں کیسے دے گا؟ وہ بولے گا تو اس بات میں دیانتدار تھے جو تمہیں میں نے دنیا میں دی تھی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سوچے نا, آپ کے پاس, میں کہتا ہوں آپ کتنے بھی غریب ہیں, آپ کتنے بھی غریب ہیں, آپ کے پاس کھانے کے پیسے ہیں نا, آپ کے اپنے رینٹ کے پیسے ہیں, آپ کے پاس انٹرنیٹ کا بل دینے کے پیسے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو پھر غریب کس بات کے ہیں؟ اسی بات ہے کہ 100 درہم خدا کے گھر میں چرچ میں نہیں دینا, اس بات کے غریب ہیں. تو لکھا ہے کہ اگر تم ناراستی کی دولت میں جو ہمارے پاس دنیا میں جب ہم مر جائیں گے ختم ہو جائے گی, پھر ہمیں مرتے وقت نہ ہمیں بجلی کا بل دینا ہے, نہ انٹرنیٹ دینا, کچھ نہیں دینا. اگر ہم اس ناراستی کی دولت کے اندر بد دیانت ہیں تو حقیقی دولت جو آسمان پہ خدا کیسے ہمارے سپرد کرے گا؟ ہم تو اس کا حصہ ہی اس کو نہیں دیتے ہیں. حصہ چھوڑیں, ہم تو 100 درہم چرچ میں نہیں دیتے ہیں. مجھے معاف کیجئے گا, میں کسی کو کرٹیسائز یا میں آپ کو خدا کے کلام کی سچائی بتا رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے, اور میرے افسوس کا بتا رہا ہوں کہ 90% ہمارا جو چرچ ہے وہ دائیکی نہیں دیتا. یہ دائیکی کا پیغام میں نے نہیں دیا, میں تو تمثیلیں بتا رہا ہوں, لیکن اس تمثیل کا مقصد ہی یہ ہے, معنی ہی یہ ہے, اس لیے میرے کو بتانا پڑے گا آپ کو کہ ہم روحانی کاروبار کے اندر فیل ہیں. ہم اس دولت کو جو خدا نے ہمیں دی ہے, چاہے وہ تھوڑی ہے, ہم خدا کے لیے تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں. اسی لیے ہم نے پڑھا, لبے لباب یہ ہے, اس کا کنکلوڈ میں اس بات سے کروں گا کہ اگر ہم صرف نجات پا گئے ہیں اور ان باقی کاموں کو ہم نہیں کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم خدا کے سامنے مجرم ہیں اس بات کے. خدا چاہتا ہے کہ ہم نہ راستے کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کریں تاکہ ہمیں ہمیشہ کے مسکنوں میں یعنی ایور لاسٹنگ لائف ملے, آسمانوں میں ہمارا مکان ہو, ابدی مکان ہو, ہم وہاں پر رہیں اور خدا کے نام کو جلال دینے کا وسیلہ بنے. یسوع مسیح کی یاد رکھے تمثیلوں میں آپ کو آنے والے ہفتے میں بتاؤں گا 80 سے 90% تمثیلوں میں پیسے کے لین دین کی بات کی گئی ہے, یعنی اس کی بڑی اہمیت ہے. خدا نے یسوع مسیح لین دین کے بارے میں بڑا سخت تھا, اس لیے دیکھیں آپ 80% جو تمثیلیں ہیں اس میں کہنے کے لین دین کی بات ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم روحانی کاروبار کے معنی سمجھیں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے لیے آسمان میں خزانہ جمع کریں. جو اس امیر آدمی کو بولا کہ تو غریبوں کو جا کے وہ پیسہ بانٹ تاکہ تجھے آسمانوں میں خزانہ ملے. اگر ہم غریبوں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی, چرچ کی اور چرچ میں مستحق لوگوں کی مدد نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے آسمانوں پہ کوئی خزانہ, کوئی انعام نہیں ہے, صرف نجات ہوگی. اور مجھے لگتا ہے اس طرف ہم آسمانوں پہ جا کے بیٹھیں گے اس بات میں کہ ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں ہے. پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسمانوں میں آپ کی اس مختار کی طرح تعریف کرے ہمارا مالک, ہماری ہوشیاری کی, روحانی ہوشیاری کی, ہماری سمجھداری کی اور روحانی کاروبار کی, تو اس کے لیے ہمیں خدا کو پیسہ دینا ہے تاکہ یہ روحانی کاروبار کا حصہ بن سکے. پریز گاڈ, خدا ہم سب کو برکت دے جی. ہاللیلویا. شکر گزار ہیں کہ خدا اپنے خادم کو اپنے کلام کے وسیلے سے استعمال کرتا ہے تاکہ اس کلام کے وسیلے سے ہم تنبیہ پا سکیں اور ان باتوں پر عمل کریں جو خدا کے کلام میں لکھی ہیں. آئے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور آخر میں ہم ایک گیت گائیں گے, تعریف ہو خدا کے بڑے کی, اور اسی کے ساتھ اپنے ہدیے اور نذرانے بھی خدا ان کے حضور میں گزرانیں گے. ساری چیزیں ہیں یہ برے کی
रखेंगे जी, दुआ करेंगे। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए खुदावंद, और ख़ास तौर पर खुदावंद तेरे कलाम के लिए, उन सच्चे मोतियों के लिए, उस रूहानी रोटी के लिए, उस आसमानी मन के लिए जो कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारी ताजगी का वसीला बन जाता है, हमें इस काबिल करता है कि हम तेरे कलाम की कुव्वत से भर कर ज़िंदगी गुजार सकें। तेरा खादम होता हुआ खुदाउन, सब बातों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। इस बात पर ईमान रखता हूँ खुदाउन कि तू अपने लोगों के बीच में मौजूद है, तेरी प्रेजेंस यहाँ पर है खुदाउन। हमने परस्तिश के वसीला से, कलाम के वसीला से बरकत पाई, और जबकि वक्त आ गया कि खुदाउन हम इस जगह से जाएँ, तेरा रूह हम सबके साथ हो, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घरों में, हमारे ख़ानदानों में तेरी सलामती बसी रहे और हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। हम भाई काशिफ सदीक को जो कि बीमार है तेरे पाक हाथों में देते हैं, पूरी कलीसिया के साथ मिल के उसके लिए शिफा को क्लेम करते हैं और चाहते हैं कि तेरा बच्चा अभी इसी वक्त शिफा पाए, तेरे खून के कतरे उसके ऊपर चाहते हैं ताकि खुदा वो तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बने। हम भाई सनी के लिए खुदा जो कि विजिट वीज़ा के ऊपर खुदा काम ढूंढने आया, तेरे हुजूर में झुकते हैं खुदा, अपनी पाक मर्जी को जाहिर कर खुदा, और खुदा अच्छा रोज़गार अता कर जिसमें तेरी मर्जी शामिल हो और जो उसके लिए, उसके ख़ानदान के लिए बाइस से बरकत हो। भाई अदनान जो कि ICU के अंदर है खुदाउन, हम उसके लिए तुझसे दुआ करते हैं खुदाउन, अपने बंदा को छू है खुदाउन, शिफा दे, बरकत दे, और जो भी बीमारी है यीशु के नाम से जाती रहे, तेरा बंदा बीमारी के बिस्तर से उठ खड़ा हो और तेरे नाम को जलाल दे सके। ऐ खुदाउन कलीसिया में अगर कोई बीमार है, कमज़ोर है, यीशु के नाम से सारी कमज़ोरियाँ जाती रहें, तेरे खून की कुव्वत के वसीला से तेरे लोग शिफा पाएँ। तेरा कलाम जो हमारी हड्डियों की ताजगी और नाफ की सेहत है वो इनकी ज़िंदगियों के अंदर खुदाउन शिफा का सबब बन जाए, इनको ताकत बख्शने का सबब बन जाए। ये पहले जैसे ना रहें बल्कि तेरे कलाम के वसीला से तुझ में जोरावर हो, आसमान की बादशाहत में जोरावर हो। तेरा कलाम कहता है कि जोरावर तेरी बादशाहत को छीन लेते हैं। ऐ खुदाउन इनको फजल दे कि ये जोरावर हो, और हम ये जानते हैं कि कलाम के बगैर हम जोरावर नहीं हो सकते हैं। तेरा कलाम जो है तेरे रूह की कुव्वत के वसीला से हमें इस काबिल करता है कि हम तुझ में जोरावर हो, तुझ में कादावर हो, तुझ में तरक्की कर सकें, तुझ में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इब्लीस का मुकाबला करने के लिए हमें कलाम की कुव्वत चाहिए, कलाम का जोर चाहिए। कलाम के बगैर हम इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते। फजल दे या खुदावंद कि ये सब तेरे कलाम से भरे रहें, तेरा पाक और उनकी जिंदगी में जोर से नाज़िल हो, और ये तेरे कलाम को महज सुनने वाले ना हो बल्कि उसके ऊपर अमल करने वाले हो। ये तेरे कलाम के शिनवा हो, और खुदाउन उसको खुदाउन महज सुन के भूले ना बल्कि उसको याद रखें, उसकी रोशनी में जिंदगी गुजारें, और ये जाने कि ये यहाँ पर मुसाफिर और परदेसी हैं, इनका असल घर आसमान पे है। और आज के बाद खुदाउन ये उस नाराज़गी की दौलत से जो ख़त्म हो जाने वाली है, जो इस दुनिया की दौलत है, उसके वसीला से अपने लिए दोस्त पैदा करें ताकि इनको अबदी मस्कनों में जगह मिले, और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी से भरे रहें, और खुदावंद ये चलते फिरते तेरे किरदार को जाहिर करें, ये नेक सामरी की तरह दूसरों की मदद करने वाले हो, और खुदावंद अपनी जिंदगी में तेरा डर, तेरा खौफ रखने वाले हो, तेरे कलाम की रोशनी में चलने वाले हों। तेरा खादम होता हुआ इन सब के लिए इस कलाम के वसीला से बरकत चाहता हूँ। तेरा कलाम खुदाउन कभी बेतासीर वापस नहीं लौटता है। जब कभी तू कलाम करता है तो वो खुदाउन कुछ की ज़िंदगी में 30 गुना, कुछ की ज़िंदगी में 60 गुना, कुछ की ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आता है। खुदाउन उनकी सबकी ज़िंदगियों में ये कलाम खुदाउन आज जड़ पकड़े, और इस कलाम के वसीला से ये रूहानी कारोबार को सीख सकें, और खुदाउन जिस तरह से उस बेईमान मुख्तार की उसके मालिक ने तारीफ की, हमारा मालिक तू है, जब हम आसमानों में जाएं तो तू हमारी तारीफ करे और हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। तेरा खादम होता हुआ इन सब के लिए इस कलाम के वसीला से तेरी बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदा इस हदिये को तेरे पाक हाथों में देते हैं जो तेरे लोगों ने तेरे दियों में तुझे वापस लौटाया। खुदाउन इसकी बरकत इनकी ज़िंदगी में नाजिल हो। जिस जिस शख्स ने खुदाउन इस थाली में हाथ डाला है, ये बीज उनकी सलामती और प्रोटेक्शन का बीज हो, और इस बीज के वसीला से ये बड़े फलें, बहुत सा फल लाएं, और खुदाउन ये हदिया तेरे नेक कामों में इस्तेमाल हो। इसके वसीला से अंजील की बशारत हो, इसके वसीला से खुदाउन बतेरों की ज़रूरियात पूरी हो, इसके वसीला से वो लोग जो मुस्तहिक हैं उनकी मदद की जाए, और खुदाउन
اس کا اجر ان کو ملے اور یہ تیری شکرگزاری کر سکیں. تیرا خادم ہوتا ہوا ان کے لیے سلامتی اور برکت کی دعا کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اے خداوند یہ ہمیشہ تجھ میں بڑے زوراور ہوں, پھلدار ہوں اور ان کی زندگی میں روح کا پھل نظر آئے اور یہ تیرے کلام کی روشنی میں چلنے ہوں. جیسے سلامتی سے آئے تھے سلامتی سے واپس جائیں, ہم دوبارہ ملے اور تیری شکرگزاری کر سکیں. تیرا خادم ہوتا ہوا تیری شکرگزاری کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہم اسی طرح تجھ میں ترقی کریں اور تیرے نام کو جلال دے سکیں. یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. ہم خدا ان کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے. اب ہمارے خدا نے مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضر جماعت کے ساتھ کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک اسی طرح ہوتی رہے. تھینک یو ویری مچ جی. خدا ہم سب کو برکت دے.